अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएं कि जो खान साहब ने कल गुफ्तगू की है उसका एक जवाब आया है, और उसका जवाब ज़ाहिर है डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन जो उनके पत्रकार हैं उनकी तरफ से जवाब ज़रूर आया है। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं क्या जवाब आया है। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने कल अपने प्रोग्राम में एक बड़ा अजीबोगरीब सा इंकशाफ किया है और ख़बर दी है। इस खबर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि क्या अमेरिका के लिए एब्सोल्युटली यस वाला मामला तो नहीं होने जा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह इंडिया को भी हमने कुछ ना कुछ जवाब दिया है, जो उनके वज़ीर दिफा की तरफ से क्लेम भी किया गया और धमकी मज़ीद भी लगाई गई आगे की कार्रवाइयों के लिए भी। तो उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा। शेर अफजल मरवत साहब ने जी बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसको सब बड़ा खुशाइंद कह रहे हैं पीटीआई के अंदर, और ये वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई का जो आपस का लड़ाइयों का मामला है वो बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत बना रहा है, जिसकी वजह से जो मेन कॉज है पीटीआई की तरफ से जो उनकी असल स्ट्रगल है उसके ऊपर डिस्कशन कम और आपस की लड़ाइयों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा रहती रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात करते हैं। और फाइनली हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात करेंगे किसानों और ताजरों के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। हम अक्सर पॉलिटिक्स में खो जाते हैं, लेकिन जो रियल इश्यूज़ हैं वो हमारे कहीं पसे पुश्त रह जाते हैं, तो इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यहाँ से बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल में बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की, नाम ले लेके बातें की और कहा कि किस तरीके से उनको और उनकी अहलिया को टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई को क्रश करने के लिए 9 मई किया गया वगैरह वगैरह। तो बड़ी जो उनका एक मौक़िफ़ है, उन्होंने कल बड़ा दबंग अंदाज में खुल्लम खुल्ला सब कुछ कह डाला। उसके बाद मैं पहले से ही ये बात कह चुकी थी अपने वीलॉग में कि कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ लोग ये बात कर रहे थे कि जी अब तो सुलह होने जा रही है, पता नहीं कोई बर्फ़ पिघल रही है, ये कोई इस तरह की सोच आ गई है कि भाई बातचीत करनी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स क्या जाहिर करती हैं। तो इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि एक रद्द-ए-अमल हमें नज़र आ रहा था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, उन्होंने इसके अंदर से मतलब क्या निकाले। उनका इसके ऊपर तज्ज़िया ही बिल्कुल उल्टा था, और वो ये कहने लगे कि जनाब असल में तो इमरान खान एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बेसिकली जो इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू थी, ये बेसिकली ये रिक्वेस्ट थी, वो पाँव में बैठे हुए हैं कि जी मुझे एनआरओ दे दिया जाए। तो मुझे बहुत मज़ाक़ा खेज़ लगा उनका ये तज्ज़िया, क्योंकि अगर एनआरओ ही इमरान खान को चाहिए होता तो फिर उन्होंने इतनी देर भी जेल क्यों भुगतना थी। फिर ये ऑफ़र्स तो उनको बहुत पहले भी आ रही थी, वो उस वक्त भी जा सकते थे, बैरून मुल्क भी जा सकते थे, इलेक्शन से पहले भी ये भी ऑप्शंस मौजूद थी, अभी भी इलेक्शन के बाद तक भी ऑफ़र्स मौजूद थी कि भाई आप खामोशी इख्तियार कर लें और सिर्फ आपको रिहा भी कर देंगे, हुकूमत को भी थोड़ी देर चलने दें, बाकी केपी में अपनी हुकूमत जारी रखें। तो ये ऑप्शंस भी टेबल पर मौजूद थी। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, जेल भी काट ली, सज़ाएँ भी भुगत ली, पार्टी भी तुड़वा ली, सब छोड़ के भी चले गए, सब हो गया, तो इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अगर उन्होंने एनआरओ ही मांगना था तो वो बेवकूफ़ थे कि 2 साल से ये झक मार रहे थे और इतनी सख्ती झेल रहे थे। उनके कारकुन भी, कई कारकुन शहीद हो गए, कईयों के बेचारों के आज़ाद नहीं रहे, कोई बेचारे मोहताज हो गए, और कई तो उनकी फैमिलीज उजड़ गई, उनके घर टूट गए, उनके कारोबार। ये सब कुछ किस लिए उन्होंने फिर बर्दाश्त करना था? फिर अगर एनआरओ ही लेना होता तो उस वक्त लेते। तो ये एक अजीब सा उनका तज्ज़िया था। मुझे तो बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई कि इस मौके पे जब इमरान खान वज़ीर आज़म या और इन तमाम इक़्तिदार की चीज़ों से बाला हो चुके हैं, उन्हें अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो किसी तरह का भी एनआरओ लें। अब उसके पास खोने के लिए क्या है? एनआरओ तो आप तब मांगते हैं ना कि ओहो मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे जेल में ना डाल दें, ओहो मुझे सज़ाएँ ना सुना दी जाएँ, ओहो मेरी बेगम को ना पकड़ लिया जाए, उसको ना कैद करवा दें, मेरी फैमिली को, अच्छा मेरी पार्टी ना टूट जाए। तो यही स्टेक्स होते हैं आपके, इनके ऊपर आप एनआरओ ले लेते हैं। लेकिन एक बंदे से जब आपने सब कुछ ऑलरेडी कर लिया है तो अब वो किस चीज़ के लिए एनआरओ, मतलब उसकी अब क्या बाकी उसके पास रह गया? जान की तो उसको वैसे ही परवाह नहीं है, तो अब वो किस बात के ऊपर एनआरओ मांग रहा है? तो ये एक बिल्कुल एक लॉजिक इसमें मुझे नज़र नहीं आती कि इस तज्ज़िये में कौन सी लॉजिक है कि जी अब वो एनआरओ मांग रहा है। ये सब होने के बाद क्या चीज़ बचाएगा भाई वो एनआरओ लेके? तो ये बिल्कुल मुझे तो फजूल इलॉजिकल तज्ज़िया लगा। लेकिन कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट किया, फिर एक दो और इसी तरह से ट्वीट्स गुजरने में आए नज़र से जो ऑलमोस्ट एक जैसे ही अल्फाज के चुनाव के साथ थे, और उसमें बताया ये जा रहा था कि जी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है
کہ کوئی NRO جو ہے وہ عمران خان کو آفر نہیں کیا گیا، نہ PTI کو آفر کیا گیا ہے، اور نہ ہی 9 مئی کے حوالے سے ادارے میں کسی طرح کی بھی کوئی لچک دکھانے کی کوئی سوچ موجود ہے۔ یہ ایک معاملہ جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور ایسی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی کسی طرح بھی کنسیڈر نہیں کی جا رہی۔ تو وہ ایک تردید سی انہوں نے جاری کی کہ جی کوئی برف نہیں پگھل رہی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک بہت کنٹروورشل ٹویٹ ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ پہلے تو بتایا جائے کہ کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان میں، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو یہ مجاز ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کسی کو بھی NRO آفر کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے، کلیم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم نے NRO آفر نہیں کیا یا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ تو وہی کوئی NRO تو آفر وہ کوئی کرے نا جس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ یہ تو کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، تو عدلیہ کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ فوج کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ مقننہ کا، انتظامیہ، وزیر اعظم، کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو NRO آفر کرے۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو پھر تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو اس کو رہا ہونا چاہیے۔ NRO کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو NRO تو اٹ سیلف ایک طرح کی اللیگل سی ڈیل ہے بیسیکلی میری نظر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اللیگل ڈیل آفر کرنا یا نہ کرنا یہ بھی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ بھی کام اللیگل ہے۔ تو پہلی بات تو یہی اس میں کنٹروورشل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان نے کب یہ کلیم کیا اپنی گفتگو میں کہ جی مجھے کوئی NRO دیا جا رہا ہے؟ تردید تو آپ تب کریں نا کہ جی NRO ہم نہیں دے رہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے NRO دیا جا رہا ہے۔ وہ تو نہیں کہہ رہے، نہ انہوں نے ایسا کوئی کلیم کیا اپنی گفتگو میں کہ جی مجھے NRO دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ تردید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کوئی NRO نہیں دیا جا رہا؟ تو یہ بھی اٹ سیلف ایک کنٹروورشل بات ہے۔ اور بلکہ الٹا عمران خان تو بڑھ کے آگے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نرمی کی جا رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا گیا، میری بیوی کو سزا دی گئی، مجھے سزا دی گئی، میری پارٹی توڑی گئی۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی ڈیل آفر کر کے مجھے کوئی ریلیکس کیا جا رہا ہے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کی بات تھی۔ بہرحال اس کے بعد جناب یہ تردید اپنی جگہ اور تجزیہ اپنی جگہ، لیکن کہانی یہی ہے کہ NRO دینے کی پوزیشن میں اس وقت کوئی ہے بھی نہیں۔ دیکھا جائے تو نہ اس وقت ریاست بند گلی میں نظر آتی ہے، پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں سب کہ آگے بڑھنا کیا ہے، کیونکہ عمران خان اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے کہ اس حکومت کو تسلیم کر لیں۔ آگے اگر ان کی رہائی ممکن ہوتی ہے تو اس کے بعد کی کیا سچویشن ہوگی۔ اصل پرابلم جو ہے اس وقت یہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہو جائیں کہ اگر عمران خان رہا ہو کے جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ کیسے بیہیو کریں گے۔ یہ ہے $1 ملین کویسچن، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر لوگ باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا، تو اس کو کیسے، اس چیز کو، اس ریاکشن کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس بات کی متحمل تو نہیں ہے کہ یہ جلد سے جلوس ریلیاں نکل رہی ہوں، انسرٹینٹی رہے، تو کون یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ ابھی بڑی خبر آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں سعودیہ، جی کوئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ یہ خبریں ہم پچھلے 2 سال بھی سنتے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا 25 ارب وہ فلاں دے دے گا، 25 ارب فلاں ملک دے دے گا، کدو دیا کسی نے۔ تو کوئی پیسے آپ کو نہیں ملے گے جب تک کہ آپ کے ملک میں انسرٹینٹی رہے گی۔ شبر زیدی صاحب نے اس دن بڑی پتہ کی بات کی ہے کہ بھائی اس وقت آپ کے ملک کے حالات یہ ہیں کہ آپ کا اپنا جو بیٹھا ہوا ملک میں بندہ انویسٹر ہے وہ نہیں روپیہ انویسٹ کر رہا، تو کسی باہر کے بندے کو کیا ضرورت پڑی ہے، اس کو کس پاگل نے مشورہ دینا ہے کہ بھائی تو جا کے اس ملک میں انویسٹ کر، کہ جہاں پر پتہ ہی کوئی نہیں کہ اگلے مہینے ہونا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ جو کسان ہے آپ کا وہ اس وقت بے چین ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ عرصے میں وہ بھی سڑکوں پہ ہوگا۔ تاجر آپ کا ناراض ہے۔ نون کی جب بھی گورنمنٹ آتی ہے کسان تو چلو ہمیشہ ہی ناراض رہتا ہے، کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہی کسان دوست پالیسیز نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی جو گندم کا امدادی ریٹ مقرر کیا گیا ہے، امدادی قیمت جو وہ 3900 روپے مقرر کی گئی ہے، جو کہ کسی طور کسان اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اس کو بالکل سوٹ ہی نہیں کرتی، وارا ہی نہیں کھاتی، کیونکہ جس لحاظ سے اب کھاد مہنگی ہو چکی ہے، جس لحاظ سے بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیوب ویل کا خرچہ ان کا بڑھ جاتا ہے، تو ان کو تو وہ گندم کی کاسٹ ہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ جس کاسٹ پہ اس کو وہ گندم مقرر کر رہے ہیں اس کا ریٹ، اور پھر سرکار جو ہے وہ گندم اس وقت خرید بھی نہیں رہی۔ اس میں بھی ان کی اپنی بڑی چلاکیاں ہوتی ہیں کہ جی پہلے گندم نہ خریدو، باہر سے امپورٹ کر لو، اس میں پھر پیسے بھی بنتے ہیں، تو یہ بڑی ان کے اندر بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ کسان اس وقت رو رہا ہے،
بزدار کے لوگ کو لوگ بہت برا کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا دور برا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن ایک بات ماننے کی ہے کہ جو عمران خان کا دور تھا، عثمان بزدار بھلے سی ایم پنجاب تھے، لیکن اس دور میں آپ کا کسان بہتر ہوا تھا، کسان خوشحال ہوا تھا. اور یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کراپس بھی بہتر ہوئی تھیں اور آپ کا کسان جو تھا اس کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی، وہ خوشحال ہوا تھا. اور یہ سب سے پاکستان کو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے کا بہترین طریقہ ہے زراعت کو آپ سٹیبل کر دیں، زراعت پہ توجہ دیں. لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہوتا ہے، نون کی حکومت آتی ہے، یہ کسان کچھ قسم کی پالیسیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب کسان جو ہے، خاص طور پر جو چھوٹا کسان ہے، وہ پریشان ہے. دوسری طرف ان کی دوستی کس سے ہوتی تھی؟ تاجروں سے. یہ ہمیشہ خوش رکھتے ہیں تاجروں کو. تو جو ٹریڈر ہے وہ خوش ہوتا ہے جی نون کی حکومت آ گئی، لیکن اس دفعہ ٹریڈر کے ساتھ بھی ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ جو آئی ایم ایف کی سخت کڑی شرائط ہے اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں آگے ٹیکسز کا جو برڈن ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا. تو جب یہ جو تاجر ہے یہ آئے گا ٹیکس نیٹ میں، تو الٹیمیٹلی یہ اس چیز کے اوپر احتجاج کرے گا. اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اسی طرح انہوں نے پہلے جب 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں کچھ کوشش کی تھی ٹیکس ویکس لگانے کی، تاجروں نے اسٹرائک کر دی، انہوں نے بات کر دی کہ جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. پھر مریم نے بھی ٹویٹ ڈال دیا کہ مفتاح چلیں جی واپس کریں، چلو جی ریورس ہو گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. تو اب یہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کو مناتے ہیں تو تاجر ناراض ہوگا، تاجروں کو بناتے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ کھٹائی میں پڑے گا. کسان آلریڈی آپ کا انریسٹ ہے، تو معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی. اس طرح کی انسرٹنٹی میں باہر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دوسرا دوست ملک اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہا. چائنا کے ساتھ آپ آلریڈی تھوڑے سے خاموش سے ڈسٹینس پہ ہیں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور ایسے میں یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی جو نجم سیٹھی صاحب نے کل خبر دی ہے کہ امریکہ، انہوں نے کھل کے بات نہیں کی لیکن کچھ اشارہ ضرور دیا ہے کہ شاید امریکہ کے لیے کوئی اسپیس پاکستان سوچ رہا ہے کہ ان کو اس خطے میں ملے، یا ان کی اگر کوئی اہداف ہیں افغانستان کے حوالے سے، یا جو بھی یہاں پر وہ اپنا ایک کوئی ٹھکانہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ان کو پاکستان اکوموڈیٹ کرے یا کچھ ان کے ساتھ تعاون کرے. تو یہ ملتی جلتی کچھ کہانی لگ رہی ہے کہ جیسے وہ پہلے بھی چاہتے تھے کہ یہاں پر پاکستان کچھ بیس فراہم کر دے، کوئی اڈے دے دے، جس پہ عمران خان صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اس پہ پھر آپ نے ریاکشن بھی دیکھا تھا امریکی اینکر کا. تو یہ بیسکلی پھر یہ بات کہیں اگر نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں تو کیا یہ کہیں انڈر کنسیڈریشن ہے کہ جی کچھ معاملات امریکہ سے اس طرح سے بڑھانے ہیں، اور اس کی پھر کاسٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعاون بڑھاتے ہیں ایون، تو آٹومیٹکلی جو ٹی ٹی پی ہے، جو آپ کا افغانستان ہے، وہ تو آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا. اس کے ساتھ جو آپ کے ملک میں ایک انریسٹ آئے گا، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا اور بہت اہم ایشو ہے، سوچنے کی بات کہ امریکہ کو راضی کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ملک میں خدا نخواستہ پھر سے، پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ دہشت گردی شروع ہوئی ہوئی ہے، کہیں اس کی زیادہ ہی نہ لہر بڑھ جائے. یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی قیاس آرائی کرنی چاہیے. آفیشلی اس کے اوپر میرا خیال ہے جو بھی پاکستان کی پالیسی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ پالیسی سامنے آئے، ریاست کی پالیسی اس کے اوپر بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اسی طرح انڈیا کے معاملے کے اوپر انڈیا کے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ جی ہم نے جا کے کارروائی کی، ہمارے آگے سے گدڑ بھبکیاں تو جا رہی ہیں، اب کی مار والے مجھے تو صورتحال لگ رہی تھی. بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر کے جا چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اب تم نے کیا تو تمہاری آنکھ نکال لیں گے. ارے بھائی جو پہلے اس نے کیا اس کا کیا؟ اس پہ بھی تو جواب دیں کہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر کیا تو کیسے کر گیا وہ آپ کے ملک میں کارروائی. وہ تو اس کو برا بھلا تو ہم بھی سب مل کے کہیں گے کہ وہ بدماشی ہے، لیکن اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ یہ بھی تو ہم سوال کریں گے نا. تو یہ اس وقت جو ہے آپ کے سائٹس پہ جو سچویشن ہے ملک کے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ، وہ ٹینشن ہے. ملک میں ایک معیشت کا جو برا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایسے میں اگر اپوزیشن اور یہ عام لوگ، کسان، تاجر، آگے غریب لوگ جو ان سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہوں گے، یہ جب سڑکوں پر آئیں گے، عدلیہ آپ کی آلریڈی ایک کرائسس کا شکار ہوئی پڑی ہے، تو یہ سب ساری سچویشن حکومت کیسے ہینڈل کرے گی؟ وہ بھی حکومت ایسی جو کہ ایک اکثریتی حکومت ہی نہیں ہے. ایک تو نمبر 1 جعلی حکومت ہے، اور پھر بھی جعلی ہونے کے باوجود بھی اکثریتی حکومت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ آپ کیسے یہ چیزیں لے کے چلیں گے؟ یہ سارے بڑے جینون ایشوز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک
جس کو کہتے ہیں نا اندر ٹینشن مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے مینج ہوگا۔ لاسٹلی جی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خبر آپ کو دے دیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، خوش آئند ہے ان کا بیان۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ عمران خان کی ہدایت پر کوئی اپنا سوشل میڈیا وغیرہ بھی الگ سے نہیں چلا رہے اور تمام تر لڑائی جھگڑے بھی ختم کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اب وہ کسی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، بلکہ اگر کوئی ان کی طرف سے پارٹی کے اندر سے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے گا تب بھی وہ جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے، اور بالکل جو اپنا فوکس ہے وہ عمران خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، جو پاکستان کو اس وقت درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی کریں۔ حالانکہ ایک دن پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے یہ بات کہ میں ایکسپوز کروں گا، یہ وہ جواب ملے گا، لیکن خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے 27ویں کی رات انہوں نے کہا جی آج کی رات بڑی زبردست ہے، تو میں یہ سارے گلے شکوے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے ان کا اچھا سٹیٹمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی پی ٹی آئی آفیشیل سے ان کا یہ ویڈیو بیان جاری ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ جو شیر افضل مروت صاحب کی کاوش ہوتی ہے، وہ باہر نکلتے ہیں کچھ، ان کو بھی پراپر کوریج دیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کی محاذ رائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کی ٹیم کے ممبر ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور شیر افضل مروت صاحب نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ اب اس پہ وہ عمل بھی کریں کہ کوئی غیر ضروری سٹیٹمنٹس میڈیا پہ نہ جاری کریں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کریں۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات کو لے کے میڈیا پہ ٹھک 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 بول دیا جائے یا سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے، تو اس طرح پھر مسائل زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس بات پہ کتنا قائم رہا جاتا ہے دونوں طرف سے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے بڑی شکست ہوگی پی ٹی آئی کے مخالفین کی، جو کہ اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں الجھتے رہیں گے تو بڑا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔